बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या हाल हैं? उम्मीद है इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं फतूहात शाम के बारे में और सहाबा इकराम के जंगी मार्के के बारे में एक सीरीज़ शुरू करने लगा हूँ, जो इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा एपिसोड वाइज आप तक पहुँचाता रहूँगा। पहले तो शुरू होता है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रिहलत हुई तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पहला खलीफ़ा मुकर्रर किया गया। खलीफ़ा मुकर्रर करने के बाद जब यहूदियों ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो हज़रत अबू बकर सदीक़ को इस बात का इल्म हुआ। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक ख़त लिखा और ये अपने चारों तरफ जहाँ जहाँ मुसलमान थे उन सब को भेजा। ख़त कुछ यूँ लिखा गया था: हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मकतूब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तरफ अब्दुल्ला अतीक बिन अबी कहाफ़ा बजानब तमाम मुसलमानान। अस्सलाम वालेकुम। हम्द व सलात के बाद वाज़िया है कि मैंने शाम पर लश्कर कशी का इरादा कर दिया है ताकि इसको कुफ़ारों और नाहिंजारों के कब्ज़ा से अलहदा कर दिया जाए। तुम में से जो शख्स जिहाद का इरादा करे उसे चाहिए कि वो जल्द खुदावंद तआला की इताअत के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद आपने ये आयत शरीफ तहरीर फरमाई जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है: तुम हल्के भारी यानी थोड़ा सामान हो या ज़्यादा कैसे ही हो, जिहाद में बराबर जाया करो और अपने माल और जानों के साथ खुदावंद तआला की जिहाद में राह में जिहाद करो। ये खतूत आपने अंस बिन मालिक खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ रवाना फरमाए और ख़ुद जवाब और उनके आने के मुंतज़िर हुए। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि अभी थोड़े ही दिन गुज़रे होंगे कि अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आकर अहले यमन के आने की खुशखबरी सुनाई और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने बयान किया कि मैंने जिस शख्स को आपका हुक्म सुनाया उसने फ़ौरन खुदा की इताअत और आपके फरमान को मंजूर कर लिया। वो लोग माँ साजो समान जंग व ज़र्रा पोशी आमादा हजूरी अक़दस हो चुके हैं। या खलीफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इनसे पहले आपकी खिदमत में खुशखबरी लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिन्होंने आपकी फरमाबरदारी की और गबार उलूदा यानी जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह की खातिर आपकी ख़त को मंजूर किया। वो लोग नहायत दिलेर और अच्छे शाह सवार और बड़े बहादुर और अहले यमन में अपनी एक ख़ास पहचान रखते हैं और वो अपने माँ अहल आयाल के रवाना हो चुके हैं और अन करीब पहुँचना चाहते हैं। आप इनकी मुलाकात के लिए तैयार रहिए। आपको ये सुनकर बहुत खुशी हुई। ये दिन तो उसी तरह गुजर गया। दूसरे रोज़ सुबह ही मुजाहिदीन की आमद के आसार शुरू हो गए। अहले मदीना ये देखकर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाज़िर हुए और आपको इत्तला दी। आपने लोगों को सवार होने का हुक्म दिया और ख़ुद इनके हमरा मुजाहिदीन के इस्तकबाल के वास्ते बाहर निकले। थोड़ी ही देर बाद लश्कर पर लश्कर और ग्रोह दर ग्रोह मुजाहिदीन आना शुरू हुए। हर एक कौम और कबीला अलम बुलंद किए और झंडा हाथ में लिए एक दूसरे के आगे और पीछे खुश खुश चला आ रहा था। जिस वक्त लश्कर करीब हुआ तो कबाइल यमन के कबीलों में से सबसे आगे बेहतरीन ज़र्रा पहने और कीमती तलवारें हमायल किए या खुद पहने हुए अरबी कमाने लटकाए हुए थे। वो कबीला हुमैर था। इस कबीले का सरदार ज़ुल्कला अल हुमैरी था जो एक अमामा बांधे हुए था। जिस वक्त वो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के करीब पहुंचा तो आपको सलाम करके अपनी सुकूनत और कौमियत का तारुफ़ कराया और कुछ यूँ इशार पढ़े: मैं कौम हुमैर से हूँ और जिन लोगों को आप मेरे साथ देखते हैं वो जंग में सबकत करने वाले और हसब नसब के एतबार से आला हैं, शुजाअत के पेशा के शेर और दिलेरों के सरदार हैं।
بڑے بڑے مسلح بہادروں کو لڑائی کے وقت تلوار کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ ہماری عادت اور خواہی لڑائی کی اور ہمت ہی مرنے مارنے کی ہے۔ ان سب عہدیداروں پر ذوالقلع ان کا سردار ہے۔ ہمارا لشکر آ چکا اور ملک روم ہماری جوارنگاہ اور شام ہمارا مسکن صلاحیت کی خواہش کے خلاف ہوگا۔ دمشق ہمارا ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو ہم ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر تبسم فرمایا اور حضرت علی سے کہا، اے ابو الحسن، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہیں سنا تھا؟ جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی جس وقت قبیلہ حمیر ماں اپنے اہل و عیال کے آوے تو مسلمانوں کو ان کی فتح کی خوشخبری سنا دینا کہ مسلمان تمام مشرکین پر فتح پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سنا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب قبیلہ حمیر ماں اپنے اہل و عیال اور ساز و سامان گزر گیا تو اس کے پیچھے قبیلہ مزہج جو نہایت عمدہ قیمتی گھوڑوں پر سوار، باریک نیزہ ہاتھ میں لیے، سرکردگی کیس بن حبیرہ المروی پہنچا۔ یہ سردار بھی جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آیا تو آپ کو سلام کر کے اپنا اور اپنے قبیلے کا تعارف کرایا اور کچھ شعر یوں پڑھے، ہمارا لشکر آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہو گیا، ہم قلعہ مراد کے تاج کے مالک ہیں، ہم آپ کے پاس حاضر ہو گئے ہیں، ہمیں حکم دیجیے تاکہ رومیوں کو اس تلوار سے جو ہم حمائل کیے ہوئے ہیں قتل کر ڈالیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دعائے خیر دی، یہ آگے بڑھے۔ ان کے پیچھے قبیلہ طرحہ کی فوج تھی، جس کے سردار حابس بن سعید الطائی تھے۔ جس وقت حابس خلیفہ اول کے قریب آئے تو ازراح تعظیم آپ گھوڑے سے اتر کر پیدل چلنے کا ارادہ کرنے لگے، مگر سردار اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم دے کر روک دیا۔ جب حابس قریب آئے تو سلام کے بعد مصافحہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا اور ان کی قوم کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد قوم ازدائیق جمعیت کثیر کے ساتھ تھی۔ ان کے سپر سالار جندب بن عمر والد وسیع تھے۔ اس جمعیت اور قوم کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کمان لٹکائے اور ترکش لیے ہوئے موجود تھے۔ انہوں نے اس حالت میں دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق ہنسے اور فرمایا، تم کیوں چلے؟ تم لڑائی کے فن سے کم واقف ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اول تو اس لیے کہ جہاد کے ثواب میں شامل ہو جاؤں، دوسرا شام کے میوہ جات انشاءاللہ العزیز کھانے میں آئیں گے۔ آپ یہ سن کر بہت ہنسے۔ اس کے بعد میسرہ بن مسروق الابیسی کے زیر الکمان بنو ابس اور اس کے پیچھے قبیلہ کنانہ جس کے سردار فسم بن الشیم الکنائی تھے آئے۔ تمام قبائل یمن کے ساتھ جو یہاں آئے تھے، ان کی اولاد، اموال اور عورتیں، گھوڑے، اونٹ وغیرہ موجود تھے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جاء و حشم دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے اور خداوند تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ مدینہ طیبہ کے ارد گرد ہر ایک قبیلہ نے علیحدہ علیحدہ پڑاؤ کیا، چونکہ ایک جمع غفیر اور فوج کثیر جمع ہو گئی تھی، اس لیے کھانے پینے میں کفایت اور جگہ کی قلت ہوئی، سامان رشت میں کمی آئی، گھوڑوں کے دانے اور چارے میں تکلیف اٹھانا پڑی۔ یہ دیکھ کر سرداران قبائل نے مجتمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا جائے کہ چونکہ یہاں کثرت ازدحام کے باعث تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے آپ ہمیں شام کی طرف روانہ کر دیجیے۔ اس صلاح و مشورے کے بعد یہ حضرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور سلام کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ ایک نے دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ سلسلہ کلام کون شروع کرے۔ آخر سب سے اول قیس بن حبیرہ نے عرض کیا، یا خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں جس کام کے لیے حکم فرمایا، ہم نے اس کو خداوند تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور جہاد کے شوق میں فوراً قبول کر لیا۔ اب خدا کے فضل سے ہمارا لشکر پوری طرح تیار ہو چکا، ساز و سامان سب کر لیا گیا، نیز آپ کا شہر گھوڑوں، کھچروں اور اونٹوں کے لیے تنگ
اور فوج کی ضروریات کے لیے ناکافی ہونے کے باعث تکلیف دہ ہے، جس کی وجہ سے لشکر کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جنگ کی اجازت دی جائے، اور اگر جناب والا کی رائے کسی اور امر کی طرف راغب ہو گئی ہے اور پہلا ارادہ منسوخ فرما چکے ہوں تو ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم اپنا وطن مألوف کی طرف لوٹ جائیں۔ اس طرح باری باری ہر ایک سردار قبیلہ نے عرض کیا۔ جس وقت آپ سب کی گفتگو سن چکے تو آپ نے فرمایا، اے ساکنین مکہ معظمہ وغیرہ، واللہ میں تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا، بلکہ میری منشا محض تمہاری تکمیل کرنا تھا تاکہ تمہاری جمعیت پوری ہو جائے۔ عرض کیا گیا، حضور کوئی قبیلہ آنے سے باقی نہیں رہا، سب آ چکے، آپ خداوند تعالیٰ پر بھروسہ اور امید کر کے ہمیں روانہ کیجیے۔ حضرت واقدی فرماتے ہیں کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور باپیادہ مع دیگر حضرات مثلاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اور قبیلہ اوس اور خزرج کے ہمراہ مجاہدین کے لشکر کے پاس مدینہ طیبہ سے باہر پہنچے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھ کر خوشی سے اللہ اکبر کے فلک بوچ نعروں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ تکبیر کی گونج اپنی کثرت اور زور کی وجہ سے پہاڑوں سے ٹکرائی، تکبیر کا جواب پہاڑوں نے تکبیر سے دیا۔ حضرت صدیق اکبر ایک ایسے بلند مقام پر کھڑے تھے کہ آپ سب کو نظر آ سکیں۔ آپ نے فوج ظفر موج پر ایک نظر ڈالی، لشکر کی کثرت کی وجہ سے زمین کا چپا چپا بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آپ کا چہرہ مبارک یہ دیکھ کر مارے خوشی کے دمکنے لگا، زبان مبارک پر یہ دعا جاری ہوئی، یا الہی آپ ان لوگوں کو صبر و مادہ عنایت کیجیے، ان کی مدد فرمائیے، انہیں کفر کے پنجے میں اسیر نہ کیجیے۔ دعا کے بعد سب سے پہلے آپ نے یزید بن ابی سفیان کو بلا کر ایک فوجی نشان عطا کر کے 1000 سواروں پر سردار مقرر کیا، اور ان کے بعد ربیعہ بن عامر جو قبیلہ بنی عامر میں سے حجاز میں سے ایک مشہور سا سوار تھا بلایا، اور ان کے ماتحت بھی 1000 سوار دے کر ایک نشان مرحمت کیا۔ اس کے بعد آپ نے یزید بن ابی سفیان سے فرمایا کہ یہ ربیعہ بن عامر بڑے قد و منزلت اور بزرگی اور شرافت کے آدمی ہیں، تم اس کی شجاعت، حملہ آوری، مردانگی اور رائے سے خوب واقف ہوں۔ میں نے ان کو تمہارے ساتھ کر کے تمہیں ان پر حاکم کر دیا ہے، تمہیں چاہیے کہ انہیں بطور ہر اول اور مقدمات الجیش کے رکھو، ان سے مشورہ کر کے ان پر عمل کرو اور ان کے رائے کے خلاف کام نہ کرو۔ یزید نے کہا، مجھے یہ تمام باتیں بشر و چشم قبول و منظور ہیں۔ اب یہ دونوں لشکر مسلح اور تیار ہو کر اکٹھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے۔ یزید بن ابی سفیان اور ربیعہ بن عامر گھوڑوں پر سوار فوج کے آگے آگے تھے۔ جس وقت یہ دونوں لشکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رخصت کے وقت جناب صدیق اکبر باپ پیادہ لوگوں کے ساتھ ہو لیے۔ یزید بن ابی سفیان نے عرض کیا، یا خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خداوند تعالیٰ کے غضب سے شرم و حیا آتی ہے کہ ہم سوار ہوں اور آپ پیدل چلیں۔ یہ تو جناب والا سوار ہو لیں یا ہمیں حکم دیں کہ ہم بھی باپیادہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، نہ میں سوار ہوتا ہوں اور نہ تمہیں اترنے کو کہتا ہوں، میں اپنی اس پیادہ پائی کے اجر کی امید اپنے مولا کریم سے رکھتا ہوں۔ چنانچہ اسی طرح باپیادہ آپ تثنیۃ الوداع تک تشریف لائے۔ وہاں آ کر آپ ٹھہر گئے۔ یزید بن ابو سفیان نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا خلیفہ رسول، ہمیں آپ کچھ نصائح اور وصیتیں کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا، جب تم کسی مقام سے کوچ کرو تو چلنے میں ساتھیوں پر سختی نہ کرو، اپنی قوم اور اپنے آدمیوں کو سخت سزائیں مت دو، ہر کام میں مشورہ کرو، عدل کو ہاتھ سے نہ جانے دو، ظلم و جور سے بچو اور دور رہو، کیونکہ کسی ظالم قوم نے فلاح و بہبود نہ پائی اور نہ کسی قوم پہ فتح حاصل کی۔ قرآن شریف میں موجود ہے اس پہ عمل کرنا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی جس وقت تم کافروں کے گروہ سے مقابلہ کرو تو پیٹھ پھیر کر مت بھاگو، کیونکہ جو شخص اس وقت بھاگ جاتا ہے تو جنگ کو اکھاڑ دیتا ہے، اور جس وقت
اپنے دشمن پر فتح پا لو تو صغیر سن بچوں اور عمر رسیدہ بوڑھوں، عورتوں اور نابالغوں کو قتل نہ کرنا، خرموں کے درختوں کے قریب نہ جانا، کھیتوں کو نہ جلانا اور پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، حلال جانوروں کے علاوہ کسی جانور کو نہ ذبح کرنا، جس وقت تم دشمن سے کوئی عہد کر لو تو اس سے ہرگز نہ پھرنا، صلح جس وقت کر چکو تو صلح نامہ کی دھجیاں نہ بکھیر دینا۔ نیز یاد رکھو کہ ایسے لوگوں سے بھی ملو گے جو اپنی عبادت خانوں میں سے گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہوں، ان سے گوشہ نشینی کو اپنے ذام میں خدا کے لیے سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ایسی قوم سے کوئی تغرض نہ کرنا جبکہ ان کی خلوت اور علیحدگی ان کے لیے بہتر سمجھتے ہوں۔ نیز تم ان کی عبادات خانوں کو بھی ویران نہ کرنا اور نہ ان کو قتل کرنا۔ تمہیں ایک قوم اور بھی ملے گی جس کے افراد شیطان کا گروہ اور سلبان کے بندے ہیں، درمیان میں سے اپنا سر منڈاتے ہیں اور ان کا منڈا ہوا سر قطع یعنی سنگ خارا جانور کے گھر جیسا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے سر پر تلوار تیز کرنا اور تا وقت کہ وہ اسلام قبول نہ کریں یا ذلیل ہو کر جزیہ نہ دیں، اس وقت ان کو نہ چھوڑنا۔ اب میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے ان کو خدا حافظ کہا۔ ربیعہ بن عامر بن اسفر کے مقابلے میں اپنی شجاعت دکھلانا اور اپنی عقلمندی ظاہر کرنا خداوند تعالیٰ تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیاب کرے اور ہمیں اور تمہیں سب کو بخش دے۔ کہتے ہیں اس لشکر اسلام منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مدینہ طیبہ لوٹ آئے۔ یزید بن ابی سفیان مدینہ شریف سے ابھی تھوڑی ہی دور نکلے تھے کہ چلنے میں آپ نے بہت تیزی کی۔ ربیعہ بن عامر نے اعتراض کیا اور کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آہستہ آہستہ چلنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ چلنے میں زیادہ سختی نہ کرنا۔ اس کے جواب میں یزید بن ابی سفیان نے کہا کہ یہ صحیح ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے ہمیں یہی حکم دیا تھا، مگر جیسا کہ حضور والا نے ہمیں جنگ کی طرف روانہ فرمایا ہے، اس طرح آگے پیچھے اور فوج بھی بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ شام میں پہنچ کر سب سے پہلے سبقت کروں۔ ممکن ہے دوسرے لشکر کے سامنے اور ملنے تک ہم کچھ فتح ہی حاصل کر لیں، جس سے ہمیں 3 طرح کے منافع ہوں گے۔ اول، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی، دوسرا اپنے خلیفہ کی خوشنودی، تیسرا مال غنیمت کا مال انشاءاللہ تعالی۔ یہ سن کر ربیعہ نے کہا، جس طرح آپ کی خوشی ہو، چلیے، تمام زور و قوت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ واضح قرا مضافات کے راستے سے چلے تاکہ تبوک اور جابیہ کو ہوتے ہوئے دمشق پہنچ جائیں۔ واقعی کہتے ہیں کہ یہ خبر بعد نصرانی عربوں کے ذریعے جو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے ہرقل بادشاہ کو پہنچی، تو اس نے ارکان دولت کو جمع کر کے کہا کہ اے نبی اسفر، تم سمجھ لو کہ تمہاری دولت و حشمت برباد اور خود تم ہلاکت کے قریب آ گئے ہو۔ جب تک تم اپنے دین کے احکام کی پابند اور حدود اللہ پر جو انجیل مقدس میں بتائے گئے تھے قائم رہے، اس وقت دنیا کے جس بادشاہ نے بھی تم پر اور تمہارے ملک شام پر لڑائی کا قصد کیا، وہ خود مغلوب اور تم اس پر غالب ہوتے رہے۔ تمہیں یاد ہے کہ کسرا بن حرمز نے فارس کے لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کی تھی مگر الٹے پاؤں بھاگ گیا تھا۔ ترکوں نے تم پر فوج کشی کی تھی مگر ہزیمت اٹھائی تھی۔ قوم جرام کا چڑھ کر آئی تھی، اسے تم نے بھگا دیا تھا۔ اب تم احکام دین میں تغیر و تبدیل کر دیا اور ظلم اختیار کر لے، جس کی وجہ سے خدا کے مجرم بن گئے۔ اس پاداش میں خداوند تعالیٰ تم پر آج ایک ایسی قوم کو مسلط کر دیا جو کبھی کسی شمار و قطار میں بھی نہ تھی، اور اس سے زیادہ کوئی قوم ضعیف نہ تھی، جس کی طرف سے ہمارے دلوں میں کبھی خیال تک بھی نہیں گزرتا تھا، اور یہ ہمارے ساتھ ہمارے ہی ملک کے اوپر ہم سے کبھی لڑیں گے۔ یہ دراصل ان کو قحط اور بھوک نے یہاں تک پہنچایا اور ان کے پیغمبر کے خلیفہ نے انہیں یہاں تک بھیجا کہ وہ ہمارے ملک ہم سے چھین کر ہمیں یہاں سے نکال دیں۔ اس کے بعد ہرقل نے جو کچھ جاسوسوں کے ذریعے سنا اور معلوم کیا تھا سب ان کے سامنے بیان کیا، جس کے جواب میں ارکان دولت نے یک زبان ہو کر کہا، آپ ہمیں اس کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیجئے، اور وہ اپنی مراد میں کمی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہیں ان کے نبی کے شہر میں پہنچا کر ان کی کعبہ
की जड़ें उखाड़ फेंकेंगे और इनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा दूसरी किश्त के लिए इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए फिर दोबारा से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये इस्लामी बातें हैं, हमारे सहाबा किराम के मार्के हैं जो उन्होंने शाम पे चढ़ाई की, शाम को फ़तह किया, फ़तह खैबर, सब इंशाअल्लाह मैं आपको ऐसा ऐसा बताऊँगा। हज़रत अबू बकर सदीक़ के दौर के बारे में बताऊँगा और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जितनी फतूहात हुई सब बताऊँगा इंशाअल्लाह।